बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान सितमगर इज़ा कलम फरवा खालिद। किस्त नंबर 4। इसे आईजी साहब शहर के ख़राब होते हालात को देखकर शदीद परेशानी का शिकार थे। सियासी शख्सियात का इन्वॉल्व होने की वजह से उन पर प्रेशर मज़ीद बढ़ चुका था, जिसका उन्होंने एक ही हल ये निकाला था कि अपना सारा बोझ एसपी हमदान के कंधों पर डाल दिया था। इस बात पर यकीन होते कि एसपी हमदान सदीकी हर बार की तरह इस मामले को भी संभाल लेगा। सर, आप फिक्र मत करें, मैं इस मामले को देखता हूँ। सर, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, ब्लैक स्टार्स के मेन लीडर्स 3 अफराद हैं, जिनमें 2 इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं और तीसरा कोई कोई एक लेडी है। वो अपने साथियों को रिहा करवाने के लिए अपनी टीम के साथ ये सब कर रही है। अगर ये लड़की हमारे हाथ लग जाती है तो ब्लैक स्टार्स गैंग का खात्मा यकीनी बनाया जा सकता है। काफ़ी पावर में आ चुके हैं ये लोग। आए दिन इनका कोई ना कोई घिनौना फाल सामने आ रहा है। इतनी बड़ी सियासी शख्सियात को पहले धमकाना और फिर इतनी सिक्योरिटी के बीच में उनके घर में घुसकर उसे जान से मारना कोई छोटी बात नहीं है। इन लोगों की पहुंच बहुत ज़्यादा है। मुल्क के बड़े बड़े इलाकों में उनका नेटवर्क फैल चुका है, जो आगे आने वाले वक्तों में हम पर बहुत भारी पड़ सकता है। सर, अगर उनकी इस तीसरी गैंग लीडर को जान से मारने का वारंट मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना ये लोग इसी बात का फ़ायदा उठाकर हर बार बहुत करीब पहुंचकर हमारे हाथों से बच निकलते हैं। हमदान को इस दिन मजलूम फ़कीरनी बनी उस लड़की का ख्याल आया था, जिसने औरत होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते नहायत होशियारी के साथ औरत कार्ड प्ले करते इसके पुलिस एहलकारों का लोगों से पिटवा दिया था, जिसे वो लोग पकड़ने ही वाले थे। मगर हमेशा की तरह इस बार भी ब्लैक स्टार्स गैंग की लेडी नहायत करीब आकर बच निकली थी। मैंने अभी आईजी साहब से बात की है, मगर उनके मुताबिक ब्लैक स्टार्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क मुल्क में फैला हुआ है, जिसे ख़त्म करने के लिए इनके तीनों लीडर्स का ज़िंदा पकड़े जाना नहायत ज़रूरी है। तभी हम पूरा नेटवर्क को ख़त्म कर सकते हैं। शबीर चौहान को मारने के बाद वो पुलिस फोर्स पर हमला करके आराम से बच निकल सकते थे, मगर उन्होंने ख़ुद को पुलिस कस्टडी में दे दिया। उसके बाद इन्हें सेंट्रल जेल के जाते हुए रास्ते में जो कुछ हुआ, वो आराम से फ़रार हो सकते थे। उन्होंने तब भी ऐसा कुछ नहीं किया। वो आवाम और पुलिस वालों के लिए इतने खैरख़्वाह तो हैं कि नहीं कि वो वहाँ फैलती बदनज़मी और ज़ख्मी होते लोगों को देखकर उन्होंने अपने फ़रार होने का इरादा ख़त्म कर दिया हो। इनका कोई तो बहुत बड़ा प्लान है इस सब के पीछे, जो हमें इसकी तीसरी गैंग लीडर की गिरफ्तारी के बाद ही पता चल सकता है। आप अपनी फ़ोर्स को तैयार करें और पूरे एरिया पर एमरजेंसी नाफिज कर दें। बिना चेकिंग के कोई गाड़ी भी इस शहर से निकल ना पाए। इसे आईजी की बात पर खामोशी से सर हिलाकर उन्होंने सैल्यूट करते वहाँ से निकल गया था। अब सारी ज़िंदगी इसी जेल में सड़ोगे तुम घटिया इंसान। दूसरों की जान लेने का बहुत शौक़ है ना तुम्हें। अब तुम्हें पता चलेगा पल पल अजियत की मौत मरना कैसा होता है। हिबा इसे जेल में डालकर लॉक लगाती इसकी जानिब नफ़रत अमेज़ निगाहों से देखती ज़हरकंद लहजे में बोली थी। हाज़म के हाथ से अभी तक खून बह रहा था, जो हाथ इसने सिर्फ इस हद दर्जे खड़ूस पुलिस वाली को बचाने के लिए ज़ख्मी किया था। उसे और शावेज़ को अलग अलग जगह पर ले जाया गया था ताकि उनके आदमियों के मज़ीद तकरीबकारियों से बचा जा सके। बहुत ज़ालिम लड़की हो वैसे। एहसानमंद होना तो दूर की बात, इंसानी हमदर्दी जताते ज़ख़म पर मरहम तो लगा ही सकती थी ना। हाज़िम ने इसके सख्त अल्फाजों का असर लिए बगैर अपने ज़ख्मी हाथ को देखते इसे ऐसे शिकवा किया था जैसे वो वाकई इसकी महबूबा हो। हिबा इसके इस दिलबराना अंदाज पर जल बनकर रह गई थी। काश मैं इस ज़ख़म पर नमक मेरा छिड़क कर तुम जैसे ज़मीर फरोश लोगों को तकलीफ़ और अजियत का मज़ा चखा सकती। हिबा ने एक नज़र इसके खून आलूद हाथ पर डालकर नफ़रत से नज़रें फेरी थी, जो जेल की सलाखों से लगा बेबाक निगाहों से इसे सर से पैर तक घूरे जा रहा था। हिबा का दिल चाहता इसकी आंखें नोच ले। नमक छिड़के तो रही हैं मेरे इन ज़ख्मी दिल पर, और कितना छिड़केंगी। वैसे अगर सारी ज़िंदगी तुम ऐसे ही यहाँ खड़े रहने का वादा करो तो कसम से मैं पूरी ज़िंदगी के लिए इस जेल में सड़ने के लिए तैयार हूँ। हाज़म की निगाहें इसके गुलाबी गाल पर चमकते स्याह तिल पर टिक सी गई थी। तुम घटिया इंसान, बकवास बंद करो अपनी। ये सब बोलकर अपने लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रहे हो। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। हिबा गुस्से से चिल्लाती उंगली उठाकर वो उसे वार्न करती वहाँ से हट गई थी। इस चीखती चिल्लाती पुलिस वाली को अब अपने साथ बंगले पर ले जाना ही पड़ेगा, इसके होश ठिकाने लगाने के लिए। हाजिम इसे दूर जाते देखते हुए शोखी से मुस्कुरा कर रह गया। इसके चेहरे पर किसी किस्म के खौफ का कोई नामो निशान तक नहीं था। इसने एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत को मारा था, जिसकी सज़ा फांसी से कम नहीं होने वाली थी, मगर इसे महरवस और अपनी फ़ोर्स के ज़ोरे बाजू पर पूरा भरोसा था, जो इन दोनों को 24 घंटे से ज़्यादा इस जेल में रहने नहीं देने वाले थे। आखिर किसी की नज़र लग गई है मेरी फूल सी बच्ची को। हर बार कोई ना कोई तकलीफ़ आए जा रही है। फ़िज़ा, तुम परी से अलग क्यों हुई हो? अगर खुदा न खासा मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो? यास्मीन बेगम डरी सहमी परी को गले से लगाए फ़िज़ा को झाड़ते हुए बोली। जुनैद ने शाहवेज़ के हुक्म
کے مطابق پریسے کی بحفاظت اس ہجوم سے نکال کر اس کی مطلوبہ جگہ پر پہنچا دیا تھا، جبکہ گھر والے سب پریسے کی حالت دیکھ کر شدید پریشانی کا شکار ہوئے تھے۔ ابھی وہ بیچاری کل والے حادثے سے نہیں سنبھلی تھی کہ آج پھر یہ سب ہو گیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر اس کے زخم کی بینڈیج کر کے گیا تھا۔ پری نے یاسمین بیگم کو منہ کر دیا تھا کہ سفیان یا کسی اور کو اس بارے میں بتا کر پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اب بالکل ٹھیک تھے۔ سب مجھے ہی ڈانٹے جا رہے ہیں، کسی کو اندازہ ہے میں بھی اسی بھیڑ سے اپنی جان بچا کر نکلی ہوں۔ فضا ہر جانے سے ملنے والی لتاڑ پر منہ پھیلاتے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے بولی، آپ لوگوں نے ٹی وی پر دیکھا ہے ملک میں کتنا وبال مچا ہوا۔ طلحہ اپنے روم سے باہر نکلتا ڈرائنگ روم کا ٹی وی آن کرتے ہوئے بولا، جس پر وہ سب بھی ٹی وی کی طرف متوجہ ہوئی تھی، مگر ٹی وی اسکرین پر چلتی فوٹیج دیکھ کر پریسے کا خون خشک ہوا تھا۔ جو وہ دو افراد شبیر چوہان کے قتل کے روپ میں دکھائے جا رہے تھے، ان میں سے ایک کو دیکھا پریسے کو ہوا میں آکسیجن کم ہوتی محسوس ہوئی۔ خوف سے اس کا چہرہ پسینے سے بھر گیا تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، وہی تھا جس کے سینے سے لگی وہ اتنی دیر سے کھڑی تھی۔ یہ کون ہے؟ پریسے کے منہ سے بمشکل یہ الفاظ ادا ہوئے تھے۔ یہ بلیک سٹار گینگ کا مین لیڈر ہے، جسے بلیک پیٹرز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انجانے کتنے لوگوں کو اب تک انتہائی بے دردی سے مار چکا ہے۔ طلحہ نے اسکرین پر نگاہیں گاڑے جواب دیا تھا۔ سب ٹی وی کی جانب متوجہ ہونے کی وجہ سے اس کے خوف سے فک ہوتی رنگت نہیں دیکھ پائے تھے۔ ٹی وی اسکرین پر بار بار ان لوگوں کو دکھایا جا رہا تھا، جب اچانک پریسے کی نظر اس شخص کے دائیں ہاتھ کی پشت پر بنے نشان پر پڑی، جس کے ساتھ ہی اسے سب بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ کل کا واقعہ اتنا پرانا نہیں تھا، وہ اس ظالم شخص کو نہ بھلا پاتی۔ اسی ہاتھ سے اس شخص نے اسے تھام کر گرنے سے بچایا تھا، تو اس کا مطلب کل جس شخص سے ٹکرائی تھی وہ یہی تھا، مگر اس کی آنکھیں تو بہت پیاری تھیں، اور آج جس شخص سے وہ ٹکرائی تھی وہ تو بہت بدصورت تھا۔ پریسے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب اچانک اس کے ذہن میں جھمکا سا ہوا تھا تو اس کا مطلب اس نے پولیس کو دھوکہ دینے کے لیے اپنا حلیہ تبدیل کر رکھا تھا۔ پریسے نے شاکی نگاہوں سے ٹی وی سکرین کی جانب دیکھا تھا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر اس کے ہونٹوں سے ایک الفاظ بھی ادا نہیں ہو پایا تھا۔ اس ٹی وی سکرین میں قید شخص کے خوف نے اسے بری طرح سے جکڑ لیا تھا۔ شہر میں آنے جانے والے ہر راستے پر ایس پی حمدان نے ناکہ بندی کروا دی تھی۔ کوئی بھی گاڑی بغیر چیکنگ کے نہیں آ جا سکتی تھی۔ میم، اب ہم ان بچوں کو لے کر کیسے نکلیں گے یہاں سے؟ یہاں پر تو ہر راستے پر پولیس اسلحے سے لیس باری نفری موجود ہے۔ کیپٹن جنید روم میں داخل ہوتے پریشانی سے مخاطب ہوا تھا، جہاں مہروش باقی بچوں کے ساتھ ابھی کچھ دیر پہلے ہیلتھ منسٹر کے 5 سال کے بیٹے کو اغوا کر کے لے آئی تھی، مگر اس کے کمرے کا منظر دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا انہیں شاہانہ انداز میں بیٹھ کر چپس کھاتے اور کارٹون دیکھتے بچوں کو یہاں اغوا کر کے لایا گیا ہے۔ آپ بھی آئیں نا، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کارٹون دیکھیں۔ مہروش جنید کی بات سنتے اٹھ کر اس کے پاس جانے لگی تھی، جب منسٹر کے بیٹے حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا، جبکہ جنید یہ منظر دیکھ اتنے ٹینشن میں بھی مسکرائے بغیر رہ نہیں سکا تھا۔ مہروش کمل جیسی لڑکی اس نے کبھی آج تک نہیں دیکھی تھی، جو چٹکیوں میں دوسروں کے دلوں میں جگہ بنانا جانتی تھی۔ انجانے کیا جادو تھا اس میں کہ جس سے ملتی اسے اپنا گرویدہ بنا لیتی۔ ضرور میں دیکھوں گی آپ کے ساتھ، مگر ابھی ہم نے جو پلان بنایا ہے اس کو بھی تو پورا کرنا ہے نا۔ ہم آپ کے ماما بابا کے ساتھ چور پولیس والا کھیل کھیل رہے ہیں، اس لیے باہر تو جانا پڑے گا۔ آپ لوگ یہیں بیٹھے، میں ابھی آتی ہوں۔ مہروش انہیں پیار کرتی جنید کے پاس آئی تھی۔ جس طرح آپ ان پر پیار جتا رہی ہیں، مجھے تو یہی ڈر ہے ان بچوں نے اپنے ماں باپ کو پہچاننے سے انکار کر دینا ہے، پھر ایک نیا کیس بن جائے گا بلیک سٹار گینگز پر۔ جنید کی بات پر مہروش دھیرے سے مسکرائی تھی۔ بہت پیارے بچے ہیں، میں نہیں چاہتی ان کے دماغوں پر اس بات کا ذرا سا بھی اثر ہو کہ انہیں اغوا کیا گیا ہے۔ ہر معصوم کچا ذہن یہ اذیت برداشت نہیں کر سکتا۔ ماضی میں گزری اذیت کسی فلم کی طرح اس کے دماغ و ذہن کے پردے پر ابھر کر مدھم ہوئی تھی۔ جنید کو اس کی آنکھوں میں تیرتی اذیت دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ کیا خبر ہے باہر کی؟ لگتا ہے اب ہمیں اپنا اگلا قدم اٹھانا پڑے گا، مہروش نے فوراً خود کو نارمل کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ایس پی حمدان صدیقی اس وقت پوری طرح ایکشن میں آ چکے ہیں۔ پورے شہر کے ہر آنے جانے والے راستے پر پولیس کا راج ہے، کوئی بلی کا بچہ بھی ان کی اجازت کے بغیر شہر سے نہیں نکل سکتا۔ جنید کی بات پر مہروش کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ویری نائس، تو مطلب اس سڑیل اور مگر بے حد ہینڈسم پولیس والے سے پھر ملاقات ہونے والی ہے، اب تو مشن پورا کرنے میں اور بھی مزہ آئے گا۔ مقابل تو ٹکر کا ہے۔ چند لمحوں کے بعد مہروش کی آنکھیں اس شخص کا تیکھا نقوش سے سجا خوبرو چہرہ آن ٹھہرا تھا۔ اگر پکڑے گئے تو؟ سنا ایس پی حمدان صدیقی کو آج تک کبھی کسی کیس میں ناکامی حاصل نہیں ہوئی۔ جنید نے اسے متوقع خطرے سے آگاہ کرنا چاہا۔ وہ اس لیے کیونکہ ایس پی حمدان صدیقی کی ہار صرف مہروش کمل کے ہاتھوں میں ہی لکھی ہے۔ مہروش کا کانفیڈنس لاجواب تھا۔ وہ آگے بڑھ کر منسٹر کے بیٹے حمزہ کو نہایت ہی پیار سے اپنا پلان سمجھاتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ واؤ، ہم بالکل ٹھیک وقت پر ٹھیک
جگہ پہنچے ہیں۔ فیصل کو کہو اپنی ٹیم کے ساتھ پچھلی طرف بالکل تیار رہے، میرے ساتھ چھوٹا بچہ ہوگا، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ مہروش جنید کی گاڑی ناکے سے ذرا فاصلے پر رکنے کا کہتی پوری ہدایت دیتے ہوئے باہر نکلی تھی۔ اس لیے اطلاع ملی تھی کہ ایس پی ہمدان اس وقت اسی ناکے کے دورے پر ہے، اس لیے وہ سیدھا ادھر ہی آئی تھی۔ سامنے فل یونیفارم میں کھڑے ایس پی ہمدان صدیقی کو دیکھ کر مہروش کی آنکھیں جگمگا اٹھی تھیں۔ گاڑی فاصلے پر رکتی دیکھ کر ہمدان کے پاس دور کھڑے کچھ آفیسر پولیس والے ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ جیسے ہی مہروش گاڑی سے نکل کر حمزہ کو اٹھائے بھاگی تھی، ہمدان سمیت وہ سب بھی پسٹل اٹھائے اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ دیکھے لڑکی، میں کہہ رہا ہوں رک جاؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ ایس پی ہمدان قریشی تیزی قدموں سے چلتے ہوئے اپنی ٹیم کے ساتھ مہروش کے پیچھے فوراً پہنچا تھا۔ حمزہ کو وہ دیکھ چکے تھے، مگر مہروش جس طرح وہاں پہاڑی کے قریب پہنچتے کنارے پر جا رکی تھی، احتیاط کے پیش نظر ہمدان نے اپنے ساتھ ساتھ باقی ٹیم کو بھی آگے جانے سے منع کر دیا تھا۔ ایس پی صاحب کافی بھولا ہے تو، تجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ مہروش کو اپنی زندگی کی پرواہ ہوگی؟ تو مجھے گولی چھڑانے کی دھمکی دے یا آگ سے جھلسانے کی؟ تیرے اس منسٹر کے بیٹے کو تب تک آزاد نہیں کروں گی جب تک تم لوگ ہماری مانگیں پوری نہیں کر دیتے۔ ہمارے لیڈر کو رہا کر دو، ہم بھی منسٹر کے بیٹے سمیت باقی سب بچوں کو بنا کوئی نقصان پہنچائے رہا کرا دیں گے۔ اس اونچی چوٹی کی آخری سرے پر کھڑی مہروش 5 سال کے بچے کو اپنے آگے کھڑا کیے اس کی کنپٹی پر بندوق تانے کھڑی تھی۔ سیاہ بالوں کو جوڑے میں باندھ کر کس کر سیاہ سکارف میں لپیٹے، سیاہ نیوی بلو ٹراؤزر، سیاہ شرٹ میں ملبوس باریک سی نوز پن اور کاجل سے بھری سیاہ آنکھیں، یہ لڑکی اس وقت پوری طرح اغوا کار کا روپ اختیار کیے کسی قاتل حسینہ سے کم نہیں لگ رہی تھی، جس نے صرف اپنے ساتھی کو چھڑانے کے لیے پچھلے 24 گھنٹوں میں ملک کی بڑی بڑی شخصیات کے بچوں کو اپنے قبضے میں لے کر ان تک یہ بات پھیلا دی تھی کہ اگر اس کے ساتھی کو نہ چھوڑا گیا تو وہ ان بچوں کو مار دے گی۔ سوشل میڈیا پر اس خبر نے ہلچل مچا کر رکھ دی تھی۔ ہمیشہ کی طرح یہ مشکل ترین کیس اب ایس پی ہمدان صدیقی قریشی کو سونپا گیا تھا، جو اسی اپنی ذہانت استعمال کرتا چند گھنٹوں میں ہی مہروش تک پہنچ تو گیا تھا، مگر مہروش کی لال آنکھیں اسے بتا رہی تھی کہ اس لڑکی سے نپٹنا اتنا آسان نہیں ہوگا تھا جس کی آنکھوں میں مرنے کا ذرا بھی ڈر نہیں ہو۔ وہ اپنی سیاہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالے اسے چیلنجنگ انداز میں بولی تھی، بچے کا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے، اسے چھوڑ دو۔ ہمدان مہروش کو باتوں میں الجھانے کی کوشش کرتا آگے بڑھا تھا، مگر مہروش اس کی وردی میں ملبوس روبدار شخصیت پر فدا ہوتی اس کی سمارٹنس پر ہولے سے مسکرا دی تھی۔ کافی اچھے سے اپنی ڈیوٹی کرنا جانتے ہو ایس پی، مگر وہ کیا ہے نا کہ میں اپنے لیڈر سے بہت پیار کرتی ہوں، ان کی خاطر اپنی جان بھی دے سکتی ہوں۔ اگر ان بچوں کی سلامتی چاہتے ہو تو اگلے 2 گھنٹے کے اندر میرے دونوں لیڈرز کو چھوڑ دو، ورنہ وہ 2 گھنٹے کے اندر بعد ایک ایک کر کے ان بچوں کی لاشیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ شروعات میں یہیں سے کر رہی ہوں، اور ہاں زندگی رہی تو دوبارہ تم سے ملنے ضرور آؤں گی۔ ایس پی اس دل کو بہت بھا گئے ہو تم۔ مہروش ایس پی ہمدان اور اس کی ٹیم کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر آنکھ دبا کر ہمدان کی جانب شوخی بھری آخری نگاہ ڈالتی بچے سمیت کھائی میں کود گئی تھی۔ شاویز سکندر کو خازم سے الگ دوسری جگہ جیل میں قید کیا گیا تھا، جہاں اس کی جیل کے باہر 3 افراد اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ بلیک سٹار کتنی صفائی سے اپنا کام کر گزرتے تھے کسی کو سمجھ ہی نہیں لگتی تھی، اس لیے اس بار اس پر پہرا سخت تھا۔ شاویز کی سرد نگاہیں اپنے ہاتھ پر لگے خون پر ٹکی تھی، جس رنگ سے اسے شدید نفرت تھی، وہ اس رنگ کو اپنے آس پاس برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے شدید غصے کے عالم میں اپنے ہاتھ کو زمین سے زور سے رگڑا۔ وہ سرخ داغ ہٹنے چاہیے تھے، مگر وہ داغ خشک ہو جانے کی وجہ سے ایسا کرنے سے نہیں ہٹے تھے۔ اس نے جیل میں ارد گرد پانی کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں، مگر ایک جانب خالی گھڑا الٹا پڑا تھا، ہونے کے سوا وہاں کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ شاویز کی کشادہ پیشانی پر سلوٹوں کا جال نمایاں ہوا تھا۔ پانی لا کر دو مجھے۔ وہ اس وقت جیل کی سلاخوں کے ساتھ کمر ٹکائے بیٹھا تھا۔ سرد آواز میں اس نے باہر کھڑے جیلر کو مخاطب کیا تھا، انداز ایسا تھا جیسے اسے ملازم کو آرڈر دے رہا ہو۔ تم لوگوں نے سنا نہیں میں نے کیا بولا؟ اب کی بار وہ بھاری لہجے میں چبا چبا کر لفظ ادا کرتے ہوئے بولا تھا، ہمیں کوئی بھی چیز اندر دینے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہی کیوں نہ۔ اس کے پیچھے کھڑے جیلر نے اسی کے انداز میں جواب دیا تھا، جسے سنتے شاویز سکندر نے سختی سے مٹھیاں بیچ لی تھیں۔ انکار سننا تو اس نے آج تک سیکھا ہی نہیں تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے کچھ فاصلے پر پڑے پتھر کے چھوٹے سے ٹکڑے کو اٹھاتے ہوئے زور سے دیوار پر مارا تھا، جہاں پر لگ کر وہ سیدھا باہر کھڑے جیلر کے ماتھے سے جا ٹکرایا تھا۔ بنا دیکھے شاویز سکندر نے ایک دم نشانے پر وار کیا تھا، ابھی اور اسی وقت پانی لا کر دو، ورنہ تم لوگوں کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ شاویز اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر ان کی جانب مڑتا، لال آنکھوں سے انہیں گھورتا بے حد خوفزدہ کر گیا تھا۔ بلیک بیٹس کی دہشت سے یہاں کا آئی جی بھی کانپ اٹھتا تھا۔ وہ تو پھر صرف ایک جیلر تھا۔ کنٹینیو جاری ہے۔